बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 4 फरवरी है, दिन है मंगल का, और इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन दोपहर के 4:15 बज रहे हैं और कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। पहली खबर ये है कि गांव में मेरा एक दोस्त है, मिस्त्रियों का काम करता है और हर किसी से कर्जा मांगता है। उस पर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है। तो एक दिन मैंने उसे कहा कि यार तुम्हें परेशानी नहीं होती, तुम पे इतना जो है वो कर्जा है? तो उसने मुझे मुस्कुराते हुए कहा था कि परेशानी उन लोगों को हो जिन्होंने कर्जा लेना है, मुझे क्या परेशानी है। ये बात मैंने क्यों की? वो इसलिए कि हुकूमत बड़ी खुश है। सऊदी अरब ने 1 अरब और 20 करोड़ डॉलर का तेल उधार देने पर जो है वो आमादगी जाहिर कर दी है कि वो 1 अरब और 20 करोड़ डॉलर का वो तेल उधार देगा और ये तेल जो है वो 1 साल तक जारी रहेगा। बहरहाल परेशानी उनको होनी चाहिए, इन्होंने तो चले जाना है। दूसरी खबर ये है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी भी इस पे अमल करें। कोई भी ब्रांड है ना जो बेचने वाला है, दुकान है, होटल है, सऊदीया ने उसका नाम मक्का और मदीना रखने पर जो है वो पाबंदी लगा दी है। अब जानते हैं कारोबारी ऊंच नीच में क्या कुछ होता है, कारोबार में क्या कुछ होता है। ज़रूरी नहीं कि आप गलत चीज़ें बेचें, लेकिन फिर भी इन नामों का बहुत ज़्यादा तकद्दुस है और ये नाम बहुत बड़े हैं। बहरहाल आपकी अपनी राय है। सऊदीया ने इस पर पाबंदी लगा दी है कि कोई भी तजारती जो चीज़ है, कारोबार है, दुकान है, उस पर मक्का और मदीना का नाम जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगली खबर ये है कि GDA ये अच्छी खासी ताकत है अंदरूनी सिंध में, इंटीरियर सिंध में, और सारा बानो का जिनसे ताल्लुक़ है, पीर पगारा, अच्छी खासी इन्होंने इस दफ़ा सीटें ली थी, यकीन करें, इंटीरियर सिंध में। लेकिन ये इलेक्शन जिस तरह हुआ फॉर्म 47 वाला, तो बहरहाल उन्होंने 8 फरवरी को यौम स्याह का उन्होंने भी ऐलान कर दिया है, और इसके अलावा पीका एक्ट के ख़िलाफ़ उन्होंने 8 फरवरी को यौम एहतजाज मनाने का ऐलान किया है GDA ने। अगली खबर यह है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा सुनाने वाले जो जज हैं वो राणा साहब, उनकी तरक्की हो गई है। मैंने आपको पहले बताया था ना कि इस मुल्क में अब एक जो है वो मेरिट है। वो मेरिट ये है कि आपने इमरान खान के ख़िलाफ़ बोग्ज़ निकालना है, आपने इमरान खान को और बुशरा बीबी को गालियां देनी है, आप सहाफ़ी भी बन जाएंगे, आपको चैनल्स पे नौकरी भी मिल जाएगी। तो राणा साहब जो थे उनको अभी मेरा ख्याल है 15-20 दिन हुए हैं, उन्होंने सज़ा सुनाई है। उनको जो है वो आज़म खान की जगह तरक्की दे दी गई है, नासिर जावेद राणा को। अगली खबर यह है कि राणा सनाउल्लाह साहब, मैं अक्सर आपसे अर्ज़ करता हूँ कि इनकी दुकानदारी कब तक चल रही है? जब तक यानी इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट में गलत फहमियाँ हैं। गलत फहमी भी आप इसको नहीं कह सकते। इमरान खान को कौन सी गलत फहमी है? इस्टेब्लिशमेंट इंक्रोचमेंट कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट क्रीज से बाहर निकली हुई है, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासत में हिस्सा ले रही है। जब इस्टेब्लिशमेंट अपने काम पे चली गई तो फिर सियासत तो इमरान के हाथ में है। ये राणा सनाउल्लाह और ये बड़ी मूछें या मोटी मूछें रखने से तो कुछ नहीं होता ना, अवाम वोट भी डालें, इनका हलवा मांडा इसी में लगा हुआ है। अब राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान ने जो खत लिखा है आर्मी चीफ को, तो ये जो है वो अवाम और फौज में दूरियां पैदा करने की कोशिश है। अवाम और फौज पहले जो एक दूसरे के गले लग रहे हैं ना और पपियां कर रहे हैं एक दूसरे नहीं, वो भी पूरा पाकिस्तान जानता है, सोशल मीडिया जानता है। तो इमरान खान कोशिश करें न करें, बहरहाल मैंने बताया है कि इनका हलवा मांडा लगा हुआ है। ये जिस तरह महल्ले में जो है वो लड़ाई करवा के अगला अपना मकसद हासिल करता है, तो ये 3 पार्टियां, प्यो पुत्र फुफी पार्टी, ये जाती उमरा के मुलाजिम, और इसके अलावा वो कराची के चूहे, इनका हलवा मांडा लगा हुआ है जब तक जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट ये कुछ कर रही है। बहरहाल जो अगली खबर है वो खबर ये है कि सेनेटर शहजाद अकबर, बैरिस्टर शहजाद अकबर, इनको कहा गया है कि ये गवाही दे दें, गवाही इमरान खान के खिलाफ, और आते ही या तो वजीर मुमलिकत बन जाएं या सेनेटर बन जाएं।
یعنی پہلے ملک ریاض پہ کام ہوا، ملک ریاض مکرا، اب بیرسٹر شہزاد اکبر کو کہا گیا ہے کہ آپ آئیں اور آپ کو ہم فورن منسٹر بناتے ہیں، یا ہم آپ کو جو ہے نا وہ سینیٹر بناتے ہیں اور آپ عمران خان کے خلاف آ کر گواہی دیں اس میں القادر یونیورسٹی میں۔ بہرحال بیرسٹر شہزاد اکبر فی الحال تو جو ہے وہ مکر گئے ہیں۔ GHQ حملہ کیس جو ہے اس کی سماعت ہو رہی ہے اڈیالہ جیل میں، تو اس میں ایک بندے نے 10 فٹ کا جو ہے وہ بانس وہ بندہ لے کر آیا ہے، 10 فٹ کا بانس، ایک پولیس والا۔ جب جج نے پوچھا اور دوسرے یعنی وہاں پہ لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے PTI کے جو لیڈرز تھے یا PTI کے جو ورکرز تھے ان کی جامع تلاشی لی۔ جامع تلاشی تو آپ کو پتہ ہے یعنی ٹٹولنا، جیب دیکھنا، ڈبہ یا ٹبہ دیکھنا، سارا کچھ، تو وہ جامع تلاشی میں 10 فٹ کا بانس نکالا ہے انہوں نے۔ اب یہ بانس وہ بعد میں کہاں رکھتے ہیں پولیس والے، کتنے رکھ لیں، یعنی یہی ایک سوال ہے نا میرے مطلب بھائی کتنے رکھ لیں انہوں نے بانس۔ بہرحال انہوں نے عدالت میں پیش کر دیا ہے کہ 1.5 فٹ نہ بانس یہ PTI نے ورکرنی جامع تلاشی نے جڑا ہے جی وہ دوران اساں برآمد کیتا ہے۔ بہرحال جج نے بھی کہہ کر لگایا ہے، وہاں پہ جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے بھی کہہ کر لگایا ہے، یہ ملک ہے، یہ یہاں کی عدالت ہے، یہ یہاں کا انصاف ہے۔ وہیں پہ کھڑے کھڑے جو ہے وہ جج نے وہی ڈانگا اسے پولیس والے کو مارنی آن، وہی بانس اس پولیس والے کو دیتا کہ یہ جو ہے نا یہ کسی کی جیب سے، لیکن آپ کو پتہ ہے چل رہا ہے۔ تو بہرحال جی وہ بانس نکلا ہے جامع تلاشی سے۔ اس کے بعد ہم آئیں گے اپنی جو ہے وہ ویلاگ پہ۔ آج آپ کو ایک مرد مومن، مرد غازی، مرد حق بلکہ اس کا آپ کو ایک قصہ سنانا ہے احمد چودھری کی کتاب سے، اور ایک ڈاکو کا قصہ سنانا ہے، یہ بہت دلچسپ ہے، آپ نے سننا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگلی خبر یہ ہے کہ فوج بھی میری ہے اور ملک بھی میرا ہے۔ ظاہر ہے جو مالک ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے، انہوں نے دعوت دائر کیا ہے کہ جی ہماری ہے، فوج بھی ہماری ہے، آپ کو پتہ ہے، اور ملک بھی میرا ہے۔ جو مالک ہے اور وہ اپنے آپ کو مالک ثابت کر چکا ہے۔ 8 فروری کو اس کی پارٹی نے بلہ بھی نہیں تھا، نام بھی نہیں تھا، نشان بھی نہیں تھا، جسٹس لانت بھی تھا، بھیرے کا نائی بھی تھا، سکندر سلطان راجہ، پھر بھی اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ جی اس ملک کے جو مالک ہیں وہ عوام ہیں۔ تو اس نے دعویٰ کیا ہے کہ جی یہ فوج بھی میری ہے اور جو ہے نا ملک بھی میرا ہے۔ باقی جو لوگ ہیں وہ سرکاری ملازم ہیں، کوئی 2.5 سال، کوئی 3 سال، کوئی 5 سال، کوئی دھکے سے 10 سال 7 سال، اس نے سمپل جو ہے نا آئینہ دکھایا ہے، اور لوگ بڑے عجیب و غریب جو ہے نا اس پہ تبصرے کر رہے ہیں۔ PTI والے بھی بڑے عجیب و غریب تبصرے کر رہے ہیں کہ کیوں خط لکھا ہے، میں تو اس بات پہ حیران ہوں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے علی امین گنڈاپور۔ کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ علی امین گنڈاپور سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ بچوں کی طرح کبھی کوئی بات کریں، کبھی کوئی بات کریں، پڑھے لکھے ہیں، بڑا سالڈ بیک گراؤنڈ ہے، بہت بڑا قبیلہ ہے، لیکن اس کے باوجود اب رات کو نہ انٹرویو دے مارا ہے سما کو، حالانکہ سما کو انٹرویو دینا بھی نہیں چاہیے۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جا کر ان چینلوں کی ریٹنگ بڑھاتے ہیں، اور یہ چینل کیا کر رہے ہیں PTI کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، میں تو اس بات پہ کافی حیران ہوتا ہوں۔ اور سما آپ کو پتہ ہے عبداللیم خان کا یہ چینل ہے۔ عبداللیم خان وہ سانپ ہے جس نے جو ہے نا وہ عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، اور اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننا چاہتا تھا، خان صاحب نے جو ہے نا نہیں بننے دیا۔ پھر اس نے بعد میں کیا کیا، اسی کے چینل پر علی امین گنڈاپور جو ہے نا مونچھوں پہ تیل لگا کے بیٹھے تھے۔ بہرحال اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر $10 ملین کی سڑک کہاں گئی، یہ میں کئی دفعہ آپ کے سامنے جو ہے وہ عرض کر چکا ہوں کہ امریکہ جتنے پیسے دیتا ہے، IMF جتنے پیسے دیتا ہے، ورلڈ بینک جتنے پیسے دیتا ہے، یہ ٹول ہیں، یہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے نا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ٹول ہیں، داخلہ پالیسی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ٹول ہیں۔ جس دن انہوں نے پوچھ لیا نا، اگر وہ ہمارے جو ہے نا خیر خواہ ہوتے نا تو وہ پوچھتے نا۔ یہ US ایڈ بند ہوئی ہے ہماری، یعنی 3-4 دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ امداد ہوتی ہے، وہ خرچہ نہیں، امداد، کہ یہ کام کریں، یہ کام کریں، یہ کام کریں۔ کاغذوں میں انہوں نے دکھایا کہ 30 ملین کی ہم نے ایک سڑک بنائی ہے US ایڈ سے۔ اب وہ نہ سڑک ہے نہ $30 ملین ہے۔ پہلے تو انہوں نے 90 دن کے لیے بند کی نا US ایڈ، 90 دن کے لیے،
انہوں نے کہا ہوں باندھے دفع ہو جاؤ. یعنی $72 ارب امریکہ دے رہا تھا، $72 ارب پوری دنیا کو. یعنی منصوبے، اسکول کے منصوبے، پڑھائی کے، الیکشن ٹھیک کرائیں، الیکشن کمیشن کے، پھر یہ صحافیوں کے ہو گئے کہ چلے میڈیا کی آزادی ہو. صحافی کیا کر رہے ہیں؟ یہ $30 ملین کی نہ وہ سڑک ہے نہ وہ جگہ ہے، لیکن لکھ کے بتایا گیا ہے کہ آپ نے جو $30 ملین دیا تھا نا، وہ ہم نے سڑک بنائی ہے. وہ سڑک کو نہیں، نہ وہ $30 ملین ہے. اصل تو پہلے دن نہ آخریں پیا کہ ہمیں بیچ رہے ہیں، ہمارے جو ہے نا غربت بیچ رہے ہیں، ہماری تعداد بیچ رہے ہیں، ہماری جہالت بیچ رہے ہیں. علی امین گنپور نے کہا ہے اب پی ٹی آئی احتجاج کرنے جا رہی ہے. جنید اکبر بہت اگریسو ہیں، عالیہ حمزہ بہت اگریسو ہیں. انہوں نے پبلک مہم شروع کر رکھی ہے، ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں، لوگوں کو مل رہے ہیں کہ ہمارا الیکشن چوری ہوا 8 فروری کو. رات کو نیا کٹا کھولا ہے علی امین گنپور نے. علی امین گنپور نے ندیم ملک کو انٹرویو دیا ہے. ندیم ملک کافی متوازن، بیلنس اور سوبر قسم کے جو ہے نا وہ اینکر ہیں کہ جی 80% ایک دفعہ اور ایک دفعہ 99% جو ہے نا وہ مسائل حل ہو گئے تھے. 99%. اور اس میں حال میں یہ تھا کہ عمران خان نتھیہ گلی چلے جائیں، عمران خان جو ہے نا بنی گالا چلے جائیں، اور اینڈ پہ کہ عمران خان جو ہے وہ کے پی کے جو چیف منسٹر ہاؤس ہے وہاں چلے جائیں، وزیر اعلیٰ کے گھر میں چلے جائیں. اب یہ بے وقت کی راگنی جب جو ہے نا وہ لوگ تیاری کر رہا ہے احتجاج کی، عمران خان کہہ رہے ہیں احتجاج کریں 8 فروری کو، یہ علی امین گنپور کو جو ہے نا وہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی وہ جو لوگ تاثر دے رہے ہیں ڈیل کا کہ جی ڈیل ہو رہی ہے یا کوئی ڈیل کر رہے ہیں تو پھر اس تاثر کو تقویت ملتی ہے. کون سے معاملات جو ہے نا سمپل سے معاملات ہیں. وہ علی امین گنپور نے خود بھی کہا ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ جی وہ ورکرز کو رہا کریں مجھ سے پہلے، تو غلط کہتے ہیں. پھر 99% کون سے مسئلے حل ہو گئے؟ یا نواز شریف بن جائیں کہ جی لوگوں کو چھوڑ کے نکل جائیں سرور پیلس. عمران خان کے پیچھے جو لوگ جیل کاٹ رہے ہیں، بیماریاں کاٹ رہے ہیں، ان کو عمران خان وہیں چھوڑیں اور خود نکل جائیں. عجیب بات ہے. اور وہ بھی علی امین گنپور کر رہے ہیں کہ جی 80% میں نے مسئلے حل کر دیے تھے، 99% میں نے مسئلے حل کر دیے تھے. عمران خان اڑے ہوئے ہیں تو عمران خان کو اڑنا چاہیے. اگر عمران خان اس حالت میں نکل کے بنی گالا چلے جائیں یا کہیں پہ چلے جائیں تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ عمران خان کی روٹی کھاتا ہے یا لوگ عمران خان کے جو ہے نا وہ گھر سے کھاتا ہے؟ لوگ تو عمران خان کے اصولوں کی وجہ سے اس کے ساتھ کھڑا ہے کہ چونکہ خان اصولوں پہ کھڑا ہے تو لوگ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ عجیب آپ نے منطق دی ہے کہ عمران خان ورکروں کے بغیر نہیں مانتے. نہیں ماننا چاہیے عمران خان کو ورکرز کو نکلوانا چاہیے. بہرحال یہ انہوں نے انکشافات کیے ہیں، میری سمجھ میں تو نہیں آئے، آپ کی سمجھ میں آئے ہوں تو آپ نے بتانا ہے. اس کے بعد عمران خان کے خط پہ بڑی جو ہے نا وہ لے دے ہو رہی ہے، تنقید ہو رہی ہے. ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ عمران خان تمام جو تاریخ ہے نا، تمام تاریخ وہ جو ہے نا وہ درست کر رہے ہیں، وہ تمام ریکارڈ درست کر رہے ہیں. آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام ابن علی، انہوں کو کربلا میں پتہ تھا، سارا پتہ تھا یہ کیوں سجایا گیا ہے، یہ محفل کیوں سجائی گئی ہے، انہوں نے مجھے کیوں مارنا ہے، میرے خاندان کو کیوں مارنا ہے. لیکن آپ خطبے سن لیں، انہوں نے وہاں پہ خطبے دیے صحرا میں، یعنی جس طرح بندہ صحرا میں اذان دیتا ہے سننے والا کوئی نہیں ہوتا، انہوں نے بھی خطبے دیے. انہوں نے بھی تعارف کرایا اپنا کہ میں کون ہوں، میرا باپ کون تھا، میرا جو ہے نا وہ نانا کون تھا، میری ماں کون تھی. انہوں نے بھی بتایا، لوگوں کو بتایا، کیونکہ یہ ریکارڈ درست کرنا ہوتا ہے. کل کو کوئی مکر سکتا ہے نا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ سامنے والا بندہ کون ہے. عمران خان نے یحییٰ فریدی کو خط لکھا 350 پیجز کا، عمران خان نے آرمی چیف کو خط لکھا، اور تمام جو پاکستان کی جو مسائل تھے، جو پاکستان کو بیماریاں لاحق ہیں، وہ عمران خان نے تشخیص کر دی. اور انہوں نے کہا کہ فوج بھی میری ہے اور ملک بھی میری ہے. انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے. میں نے آپ کو 1-2 دن پہلے بتایا تھا کہ عمران خان کو رہائی نہیں چاہیے، عمران خان کو وزارت عظمیٰ نہیں چاہیے، عمران خان کو ملک چاہیے کہ ملک حوالے کریں. اسٹیبلشمنٹ اپنے جائے، اس میں فوج اپنے جو ہے نا جائے، اپنے ڈومین میں جائے، اپنی آئینی ذمہ داریوں پہ جائے. وہ جو انہوں نے یہ تماشا لگا رکھا ہے، انہوں نے فارم 47 بانٹ دیے، انہوں نے 17 سیٹوں والی جو ہے نا وہ پارٹی کو حکومت دے دی،
انہوں نے پنجاب میں ایک 2 نمبر وزیر اعلیٰ سیاسی طور پہ بنا دی، تو عمران خان نے تو جو ہے وہ ریکارڈ درست کیا ہے کہ کل کو کوئی کہہ نہ سکے کہ جی ہمیں پتہ نہیں تھا یا ہمیں کسی نے بتایا نہیں۔ تو عمران خان نے تو سوالات کیے ہیں، دیں نا جواب، اس کے جواب دیں۔ عمران خان نے جو ہے نا وہ ذکر کیا ہے مینڈیٹ کا، جواب دیں۔ عمران خان نے ذکر کیا ہے پیک ایکٹ کا، جواب دیں۔ عمران خان نے ذکر کیا ہے 1 لاکھ چھاپوں کا، جواب دیں۔ عمران خان نے ذکر کیا ہے عدلیہ کی بربادی کا، جواب دیں۔ تو ایک ایسا شخص جو جیل میں بیٹھا ہے، انہی کی قید میں بیٹھا ہے اور انہی کو للکار رہا ہے، انہی سے سوال پوچھ رہا ہے، اور آگے سے آج کامران شاہد نے کہا ہے کہ جی سیکیورٹی اداروں کو یا سیکیورٹی ذرائع کو تو خط ملے ہی نہیں ہے، پوری دنیا کو مل گئے، پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہا ہے، ان کو نہیں ملا۔ اور اب کہا جا رہا ہے عمران خان نے دھمکی دی ہے کہ جی عمران خان نے فوج کو اور جو ہے نا وہ اس میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیوں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے؟ واقعی فوج کسی کے نام لگی ہوئی ہے؟ فوج کا بجٹ کون دیتا ہے؟ فوج کو تنخواہیں کون دیتا ہے؟ کہ یہ کسی کی ذاتی ملکیت ہے فوج؟ اسی کو جو ہے نا طاقت بنا کر پیچھے فوج سے پوچھتے ہیں۔ یہ ایوب نے فوج میں ریفرنڈم کرایا تھا آئین توڑنے سے پہلے، یاجا نے ریفرنڈم کرایا تھا، مشرف نے ریفرنڈم فوج میں 6 لاکھ میں کرایا تھا کہ میں آئین توڑ دوں۔ جس طرح فوجی ملازم ہے اس طرح جرنیل ملازم ہے، جس طرح فوجی تنخواہ لیتا ہے اس طرح جرنیل تنخواہ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے تو جرنیلوں کو مخاطب کیا ہے، ان کی پالیسیوں کو جو ہے وہ انہوں نے چیلنج کیا ہے اور پالیسیاں یاد کروائی ہیں، آئینی کام یاد کروایا کہ آپ کا آئینی کام ہے کیا، آپ ملک حوالے کریں، آپ اپنے ادارے میں جائیں، ادارہ چلائیں۔ اور پھر عمران خان نے دہشت گردی کا ذکر کیا ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا کہ جنوری میں، صرف جنوری میں 91 لوگ شہید ہو گئے۔ کیوں شہید ہو گئے؟ ادھر توجہ دیں، ان کو محفوظ کریں اور پوری طاقت لگا دیں دہشت گردی پہ۔ آپ اپنی طاقت ادھر لگا رہے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق نے یہ احمد چودھری صاحب ہیں سابق آئی جی، حرم میں بیٹھ کے، حرم میں یہ مرد مومن بھی تھا اور مرد حق بھی تھا، اور اس کا اسلام جو ہے نا وہ سوا نیزے پہ تھا ضیاء کا۔ اگلے ویلاگ میں ایک اور قصہ سناؤں گا اگر آپ نے کامنٹس کی اسلامی پسندی کا۔ تو بہرحال جی وہ کعبے میں شاہ فیصل سے وعدہ کیا کہ بھٹو کو پھانسی نہیں ہوگی، مرد کی ایک زبان ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ شاہ فیصل جیسے بندے کو حرم میں بیٹھ کے ایک مرد مومن اور مرد حق کا ہونٹ ایک ڈاکو نہیں چھوڑو۔ سردار چودھری لکھتے ہیں، احمد چودھری آئی جی پنجاب، کہ ایوب کھوڑو نے ہمارا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ ڈاکو تو بہت بڑا، ایوب کھوڑو ہمارا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ ایک دن کہتے ہیں میں اپنی جیپ میں اپنے جو ہے نا وہ ریڈر کے ساتھ میں جا رہا تھا، تو مجھے ریڈر کہتا ہے سر ایوب کھوڑو جا رہا ہے روڈ پہ۔ میں کہتا ہوں بندہ بن، کہتا ہے یقین کرے سر ایوب کھوڑو ہے۔ کہتا ہے ہم آگے گئے، جیپ نے گزر گئی تھی، بیک لائے، دونوں اترے، واقعی ایوب کھوڑو تھا۔ ایوب کھوڑو نے کہا میری بہن کی شادی ہے، مجھے بہن کی شادی اٹینڈ کرنے دیں، بے شک میری نگرانی کر لیں، میرے ساتھ پولیس آ جائے، میری بہن کی شادی مجھے اٹینڈ کرنے دیں، میری بہن کی شادی ہے۔ آئی جی کہتے ہیں میں نے کہا تمہاری بےزتی ہوگی، اگر پولیس جاتی ہے نا تو تمہاری بےزتی ہوگی، تم شادی اٹینڈ کرو لیکن تیسرے دن شام کو آ کر تھانے میں سرنڈر کرنا ہے۔ کہتے ہیں ایوب کھوڑو تھا، اس نے چھلانگے مارنا شروع کر دی، رونا شروع کر دیا، گھٹنے میرے پکڑ لیے۔ میں نے کہا جاؤ شرکت کرو شادی میں۔ 1 دن 2 دن 3 دن بہن کی رخصتی، شرکت، یہ وہ، گاؤں والے حیران، بہن حیران، ماں حیران، باپ حیران، سارے۔ تیسرے دن جو ٹائم دیا تھا اس سے آدھا گھنٹہ پہلے ایوب کھوڑو نے آ کر شکریہ ادا کیا اور اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیا کہ میں نے بہن کی شادی بڑی زبردست اٹینڈ کی ہے، اللہ پاک آپ کو ترقیاں دے۔ آئی جی صاحب آپ نے جو ہے وہ میرا مان رکھا۔ تو میں نے کہا نہیں ایوب کھوڑو، میں نے مان نہیں رکھا، میں تمہیں پھر بھی پکڑ لیتا، مان تم نے رکھا ہے۔ بہرحال یہ ایک مرد مومن اور مرد حق کا وعدہ تھا۔ یہ جرنیل ہمارے، میرا مطلب ہے وعدے شاہ فیصل نال، اور پھانسی لگا دی۔ ایوب کھوڑو ٹائم سے پہلے تھانے پہنچ گیا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم
آپ کے اور میرے، ہمارا رب کریم آپ کے اور میرے والدین کی اور مرحومین کی جو ہے وہ مغفرت فرمائے۔ جن کے جو والدین زندہ ہیں اللہ پاک انہیں زندہ سلامت رکھے اور بیماریوں سے بچا کر رکھے، اور ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔